नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद ख़वातीन हज़रात, तारीख़ इंसान को एक मौका हमेशा ऐसा ज़रूर देती है कि वो आइंदा आने वाले ज़मानों के लिए अपना नाम एक नेक नाम शख्स के तौर पर ज़िंदा रखे या फिर आने वाले दिनों की तमाम तर नफ़रतें उसके गिर्द घूमने लगें। आज से कुछ 3 या 4 दिन पहले जब ये सारे का सारा मामला अपनी इंतहा को पहुंच रहा था, तो मैंने अपने प्यारे दोस्त जलाल सिकंदर सुल्तान राजा साहब को एक बहुत ही दिल की गहराइयों से नसीहत की थी कि आप इस एक ऐसे मकाम पर खड़े हैं कि जहां तारीख़ में ज़िंदा रहने के लिए आपको इतना बड़ा मौका फराहम कर दिया गया है कि शायद इससे पहले किसी और को भी ये मौका फराहम नहीं किया गया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इससे पहले कभी भी जबर इस्तबदाद की सूरत हाल ऐसी नहीं रही। इससे पहले कभी भी पाकिस्तानी कौम के अंदर मायूसी की कैफियत ऐसी नहीं रही। और इससे पहले एक और अहम बात जनाब जलाल सिकंदर सुल्तान राजा साहब, कि इससे पहले ये कौम इतनी बेदार भी कभी नहीं हुई थी। लेकिन आपने ये मौका खो दिया और ये मौका आज पेशावर हाई कोर्ट के एक जज साहब ने हासिल कर लिया। पाकिस्तान में बेशुमार जजेस हैं और पाकिस्तान में बेशुमार ब्यूरोक्रेट्स हैं कि जो इस वक्त जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं और इंसानों की तरह ज़मीन पर चलते फिरते भी हैं। लाहौर में आज से कुछ अर्सा पहले मैं एक शख्स के जनाजे में शरीक हुआ। ये मेरी तरह एक बहुत मुनहनी किस्म का छोटे से कद का आदमी था, जिसकी ज़ाहरी शक्ल व शबात को अगर आप देखें तो शायद आपको बिल्कुल अंदाज़ा ही ना हो कि ये शख्स जो है ये इतने बड़े जिंदा और शानदार और जिसे कहते हैं कि हमालिया की तरह के किरदार के मालिक था कि बड़े बड़ों के सामने डटकर खड़ा हो जाता था। इस शख्स का नाम था ख्वाजा मोहम्मद अहमद सब्दानी, जो कि उस वक़्त हाई कोर्ट में एक जज थे कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ़्तार कर लिया गया था। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे, अगरचे कि उस वक़्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे उनके ख़िलाफ़ नफ़रत भी अपनी इंतहा पे थी और उनके साथ मोहब्बत करने वालों का भी एक सैलाब मौजूद था। उनको जिस इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया था, नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान कत्ल केस, उस कत्ल केस में उनकी ज़मानत जस्टिस ख्वाजा मोहम्मद अहमद समदानी साहब ने मंजूर की थी। और उस ज़मानत के ऑर्डर को अगर आप पढ़ें तो ऐसा लगता है कि वो तमाम तर उस वक़्त सफ़े मिसल पर जो भी एविडेंस आया था, जो भी उस वक़्त सबूत आए थे, उसको उन्होंने बाकायदा उसके ऊपर उनको डिस्कस किया था और एक ऐसा ज़मानतनामा जारी किया था कि जिसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। लेकिन ये बात यहाँ रुकती नहीं है। उस शख्स को हाई कोर्ट से कोई नहीं निकाल सका था। वो हाई कोर्ट में रहा और फिर उनको एक दिन पाकिस्तान में लॉ सेक्रेटरी भी लगा दिया गया। और आपको शायद अंदाज़ा नहीं कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी एक तवील अरसे से अपने ख़िलाफ़ अपने बॉसेस, ख़्वाह वो सियासी हों या जर्नैल हों, उनकी गालियाँ सुनने और ख़ामोश रहने की आदी हो चुकी हुई है। और इस तरह की झाड़पों और इस तरह की गालियों से भरी हुई झाड़ जो है, उसमें शहबाज शरीफ साहब जो हैं यद तूला रखते हैं। उनके नज़दीक सामने बैठे हुए लोग जो हैं वो इंसान नहीं हैं, अफ्रीका के जंगलों से पकड़े हुए ग़ुलाम हैं कि जिन्हें सेक्रेटरी की कुर्सियों पर बिठा दिया गया है। समदानी साहब ज़ियाउल हक के लॉ सेक्रेटरी थे, तो अचानक ज़ियाउल हक साहब ने सेक्रेटरीज़ के बारे में तबसरे करने शुरू किए कि जो बहुतान तराशी से लेके उनकी किरदार कुशी पर थे। समदानी साहब पहले तो
انہوں نے تھوڑی سی گفتگو کی اور کہا کہ ایسا نہیں کریں، عزتدار لوگ ہیں بیٹھے ہوئے. اور پھر انہوں نے ان کے اپنے کلین کے لوگ جرنیلوں کے بارے میں گفتگو شروع کر دی. اور پھر ان کو ظاہر بات ہے کہ انہوں نے ایک ایسی پوزیشن حاصل کی تھی جو کہ بڑی آسانی سے کمپرومائز کی جا سکتی تھی اور جن کو نکالا جا سکتا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ ضیاء الحق انہیں نکالتا، جسٹس سمدانی جو تھے انہوں نے استعفیٰ دے دیا. یہ موقع انسانوں کی تاریخ میں، بیوروکریٹس کی تاریخ میں، سیاستدانوں کی تاریخ میں، جرنیلوں کی تاریخ میں، اور یہاں تک کہ ایک عام سے چھوٹے سے ملازم کی تاریخ میں بھی ضرور آتے ہیں. ایک موقع آپ کو ملتا ہے کہ آپ ایمانداری کے ساتھ کوئی گفتگو کریں اور ایمانداری کا ساتھ دیں اور اپنے لیے عزت بچا لیں، یا بے ایمانوں کا ساتھ دیں، یا بے ایمانوں کا ساتھ نہ بھی دیں تو ایک پراسرار قسم کی خاموشی اختیار کریں اور نفرتیں سمیٹنا شروع کر دیں. اس وقت پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے، یہ صورتحال اب آہستہ آہستہ مزید الجھے گی بھی اور واضح بھی ہوتی چلی جائے گی. الجھنے کا معاملہ یہ ہے کہ عالمی سطح پر امریکہ یہ سمجھتا ہے، اور یہ امریکہ آج سے نہیں سمجھتا چلا آ رہا، 1971 کے جو کرائسس ہوا تھا اس کے اگر سیکورٹی پیپرز نکال کے دیکھ لیں تو اندرا گاندھی کو اگرچہ کہ آشیرواد روس کی حاصل تھی لیکن امریکہ کی خاموشی بھی تھی. تو اندرا گاندھی نے جب پاکستان پر حملہ کرنا شروع کیا تھا، جسے ہم مغربی پاکستان کہتے ہیں، تو امریکہ میں اس وقت وائٹ ہاؤس سے باقاعدہ یہ پیغام دیا گیا تھا کہ پاکستان پر اس حصے پر حملہ بند کر دیں، کیونکہ ان کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس وقت سمجھتے تھے کہ اگر اس خطے سے ایک دفعہ امریکہ یا امریکی مفادات کے اوپر کام کرنے والے سیاستدان اور جرنیل نکل گئے تو پھر اس پورے خطے سے امریکہ کا بوریا بستر گول ہو جائے گا، اور یوکرین اور اس کے بعد لتوینیا اور یعنی یورپ کے تمام جگہوں تک صرف روس کا قبضہ ہو جائے گا. 1979 میں امریکہ ایک بہت بڑی غلطی کر چکا ہے، اور وہ غلطی اس نے ایران میں کی تھی کہ امریکہ نے یہ سمجھا تھا کہ سویک جو گزشتہ 25 سال سے ظلم کر رہی تھی، 1973 کے بعد پوری دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط انٹیلیجنس ایجنسی جو امریکہ نے بنائی تھی وہ سویک تھی. میں نے ان کے عقوبت خانے دیکھے ہیں جہاں جا کے کمیونسٹوں کو، تودا پارٹی کے لوگوں کو اور علماء کو جو کہ اس وقت یہ کام کر رہے تھے شاہ کے خلاف، ان کو جس طرح کے ظلم اور بربریت کا نشانہ بنایا جاتا تھا آپ سوچ نہیں سکتے. میں نے وہ کنگیاں بھی لوہے کی دیکھی ہیں جن سے گوشت نوچا جاتا تھا، وہ نمک جہاں چھڑکا جاتا تھا، وہ بھی چیزیں دیکھی ہیں. واٹر بورڈنگ تو اس وقت شاید نہیں آئی تھی، لیکن وہ کیڑے ڈال کے تو شلوار بند کر دینا اور پھر اس کے بعد اس نے تڑپتے رہنا، زہریلے بچھوؤں سے کٹوانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فردوسی مارکیٹ کا جو موضع عبرت ہے جو کبھی سویک کا ہیڈ کوارٹر تھا اس میں وہ آپ کو مل جاتے ہیں. تو اس وقت امریکہ نے یہ سوچا تھا کہ یہ بہت طاقتور لوگ ہیں، شاہ ایران بہت زبردست چیز ہے، تو اس نے عام جو موومنٹ چل رہی تھی اس کو بالکل اگنور کیا. یہاں تک کہ 18 ایجنسیز کی رپورٹ یہ تھی کہ ایران ہیز ناٹ یٹ رائپنڈ ٹو دا لیول آف ریولوشن. تو یہ یہاں تو بڑی شاندار قسم کی مڈل کلاس آ چکی ہوئی ہے، اس لیے یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم خاموشی سے تماشا دیکھتے ہیں. لیکن جس دن امام خمینی کا انقلاب آیا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے بعد سے لے کے آج تک امریکہ اپنا ان روڈ نہیں بنا سکا. وہ ایمبیسی کا جو کرائسس ہے، اور اس ایمبیسی کے کرائسس کے اندر جو انہوں نے پورے کے پورے اپنے ڈاکومنٹس جو تھے ان کو کاٹا تھا، جس کو ایک ایک ذرے کو اٹھا کے پھر ایرانیوں نے اس کو جوڑا اور پھر اس کو باقاعدہ ایرانیوں نے اس کو چھاپا، اور اس میں پاکستان کے بھی سیاستدانوں کا نام تھا کہ جس میں جو ان سے امریکیوں سے پیسے لیا کرتے تھے اور پاکستان میں امریکیوں کے لیے کام کیا کرتے تھے. اس وقت بھی امریکہ جو بھی اب چاہیں، امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت ایک ایسے مقام پہ کھڑی ہے کہ اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ 25 کروڑ عوام کے مقابلے پہ کھڑی ہو گئی تو پھر امریکہ بھی ساتھ ساتھ یہاں سے رخصت ہو جائے گا.
اسٹیبلشمنٹ تو رخصت ہوگی، اس کا تو کردار ختم ہو گئی، لیکن امریکہ کا کردار بھی اس کے ساتھ ساتھ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک ایسی فضا آہستہ آہستہ بننا شروع ہو گئی ہے کہ جس فضا کے اندر سانس لینا جو ہے اب آسان ہوتا چلا جائے گا، لیکن ضروری نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہم اس کے باوجود بھی غلطیاں کرتے ہیں، اور ہم غلطیاں کرتے چلے آ رہے ہیں، اور مزید بھی ہم غلطیاں کریں گے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے یہ ہیں کہ طاقت بنیادی طور پر لوگوں کو کنٹرول کر سکتی ہے۔ ہمارے جو ہیلم آف افیئر پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، خواہ وہ ڈپٹی کمشنر ہو، خواہ وہ کمشنر ہو، خواہ وہ گورنر ہو، خواہ وہ وزیر اعلیٰ ہو، یا پھر وہ آرمی چیف ہو، یا آرمی چیف سے اوپر جو ہے آئی ایس آئی کا چیف ہو، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ناٹ اوپر، مجھے غلط کوٹ نہ کر لیجیے گا، اس کا آرمی چیف، آئی ایس آئی کا چیف، یا اس کے بعد پرائم منسٹر ہو، یا جو بھی ہو، ان کو جو رپورٹس دی جاتی ہیں، وہ رپورٹس اس بات کا اعادہ کی جاتی ہیں کہ بہت طاقتور ہے، اب جب چاہیں چیزیں جو چاہیں جیسی چاہیں بدل کر رکھ سکتے ہیں، اسی لیے وہ اپنے معاملات کے اندر بہت کانفیڈنس کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ دیوار کے ساتھ جا کے ان کا سر ٹکراتا ہے، اور دیوار عوام کی ہوتی ہے۔ یہی کیفیت جو ہے اس وقت وہ ہے، وہ اس وقت بنی ہوئی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بھی یہ ایسا کر سکتے ہیں۔ ان کے سامنے مثالیں دی جاتی ہیں، انڈونیشیا میں سوہارتو نے کر دیا، دیکھیں 9 لاکھ بندہ مار دیا، کیا کسی نے بگاڑ لیا؟ ان سے کہا جاتا ہے دیکھیں مصر کے اندر جنرل سیسی نے کر لیا، اس نے اتنے لوگوں کو ختم کر دیا، ایک پرائم منسٹر جو تھا الیکٹڈ پرائم منسٹر، اس کو بند کیا، لوہے کے پنجرے میں لے کے آتے تھے، وہیں بیچارہ جیل میں مر گیا، کیا ہو گیا اس کے اندر، اس کے اندر مصر کے اندر؟ یہ ساری قذافی کی انجام کی کہانیاں، باقی کہانیاں، کون ہے؟ جب انٹرنیشنل فورسز آ جاتی ہیں تو قذافی کی بہت شاندار قسم کی طاقت بھی کوئی چیز نہیں ہوتی، صدام کتنا طاقتور چیز ہے، انٹرنیشنل فورسز آ جاتے ہیں، اس کی فورسز کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اگر ہمیں مدد مل گئی، اگر ہمیں ہمارے ساتھ سپورٹ موجود ہوئی تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن شاید پاکستان کے مزاج سے، پاکستان کے حالات سے یہ لوگ بہت کم واقف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت اب آہستہ آہستہ وہ لوگ جن کے کردار کے اندر خوبی ہے، وہ آہستہ آہستہ فیصلے شروع ہو جائیں گے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جنوری تک، 24-25 جنوری تک کی جو صورتحال ہے اتنی واضح ہو جائے گی کہ یا تو پھر ایک دفعہ مکمل طور پہ ٹکراؤ آ جائے گا، اور اس ٹکراؤ میں کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، یا پھر آہستہ 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 عمران خان اور اس کی پارٹی جو ہے اس کے گلے سے وہ پھندا جو ہے آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن ان سارے معاملات کے اندر سب سے زیادہ برا حال میرے ان جرنلسٹ بھائیوں کا ہے کہ جو مختلف قسم کی توقعات مختلف لوگوں سے لگائے بیٹھے تھے، اور وہ ان کو اس طرح کا نتیجہ سامنے نہیں آ رہا، جیسے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے لگائے بیٹھے تھے، جیسے وہ سپریم کورٹ کے باقی لوگوں سے لگائے بیٹھے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاید دوبارہ اسی طرح، ایک تو یہ جو عدالتیں ہیں، یہ عدالتیں نہیں بلکہ یہ کسائی کی منڈی ہے، آج ایک کی گردن آئے گی تو اس کاٹتی جائے گی، کل دوسرے کی گردن آئے گی کاٹتی جائے گی، پھر مخالف آئے گا تو اس کی گردن کاٹتی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوا کرتا، اور نہ ایسا کبھی انسانی تاریخ میں ہوا ہے کہ ایک مسلسل ایک انتقام کی کیفیت جو ہے اپنا چہرے بدلتی رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، یہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کی ایسی نفی ہے کہ شاید مزید اس کو کسی قسم کی وضاحت کی ضرورت نہ پڑے۔ حیرانی کی بات ہے کہ فیصلہ الیکشن کمیشن کے اس کے خلاف تھا، اور گورنمنٹ جو ہے وہاں پر پیش ہوئی تھی۔ یہ میرے سامنے یہ الیکشن لاز کی بکس ہے، میں صرف دو ایک چیزیں وضاحت کے لیے پیش کر دوں۔ یہ جو الیکشن کا فیصلہ ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے، سو کیپنگ ان ویو دا کلیئر مینڈیٹ آف دا الیکشن ایکٹ 2017 read with PTI Constitution 219 and the reason mentioned herein above, it is held that PTI has not complied with our directions rendered therein 23 نومبر کے الیکشن کے، کہ پی ٹی آئی نے جو ان کا جو ہے اس کا جو ایکٹ ہے اس کے تحت انہوں نے الیکشن نہیں کرائے، اور الیکشن رولز کے ایکٹ جو ہے وہ 217 کا جو اس کا ہے، اس کے اندر اس کا جو بنیادی طور پر 215 اس کا سیکشن جو ہے اس کی خلاف ورزی۔ اب میں 215 آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ عوام کے سامنے 215 کی
جو ہے اس میں دو چیزیں، اینی الیکشن سمبل آلریڈی allotted to a political party shall not be allotted to any other political party. یعنی یہ کہتا یہ ہے کہ بلے کا نشان اگر پی ٹی آئی کو دے دیا گیا تھا تو اب وہ کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا، انلیس کہ پی ٹی آئی سے کوئی ڈیفیکشن کلاس بنا بنو کہ آپ کچھ کریں یا کچھ، یا اکبر حسین بابر کو دے دیا جائے، جبکہ اس کی درخواست بھی اور طرح کی ہے. Whereas political party or combination of political parties severely or collectively fails to comply with the provisions of 209 or section 210 of the Constitution shall issue to such political parties or parties no show cause notice by it. ایک شو کاز نوٹس دیں گے کہ جس کے تحت، اب اس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ 209 اور 210 سیکشن، 210 سیکشن میں الیکشن کمیشن پولیٹیکل پارٹی کو کہتا ہے کہ یہ کام کرو. The certificate under substance section shall contain following information: date of the inter-party election, کب inter-party election کرے ہیں، names, designation and address of the office bearers elected، اس کے نام وام جو الیکٹ ہوئے ہیں، the election result جمع کرائے، copy of the political party's notification declaring جو نوٹیفیکیشن کیا جمع کرائے. شو کاز نوٹس کے جواب میں کہ آپ نے الیکشن نہیں کروائے، پارٹی یہ الیکشنز کے رزلٹ جمع کرانے کی مجاز ہے، اس کو یہ لازم ہے. اس پورے الیکشن لا کے اندر الیکشن کمیشن کو وہ انتخابات کالعدم قرار دینے کا کوئی اختیار موجود نہیں ہے، اور اسی پر آج بحث ہوئی ہے. یعنی آپ نے جناب چیف الیکشن کمیشن صاحب وہ فیصلہ کیا جس کا آپ کے پاس اختیار نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ پھر تمسخر اڑتا ہے. آج سے کچھ عرصہ پہلے، تقریباً 41 سال پہلے، پاکستان کی بیوروکریسی نے ایک راستہ شروع کیا تھا، اور آپ بھی اس راستے پہ لگتا ہے گامزن ہیں، کہ اگر ایس ایچ او کے پاس کوئی شخص آتا تھا، یار فلاں آدمی نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا ہے، تو کہتا تھا یار جس نے قبضہ کیا ہے اس کے پیچھے 4 MP ہیں، تم عدالت سے آرڈر لے آؤ. کسی کی پروموشن نہیں ہوتی تھی، کہتے عدالت سے آرڈر لے آؤ میں تمہیں دے دوں گا، سیکٹری نہیں مان رہا. کسی شخص کے کوئی اور معاملہ ایسا ہوتا تھا، فار ایگزامپل اس بندے کا جو ہے وہ اس کی جائیداد کے اوپر، یا اس کو کوئی قتل کا کیس ہوتا تھا، اور اس قتل کے کیس کے اوپر انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، اور کوئی غلط انویسٹیگیشن آفیسر لگا ہوتا تھا، تو کہتے یار میں نہیں بدل سکتا، مجھے پتہ ہے وہ بددیانت آدمی ہے، لیکن وہ فلاں کا چہتا ہے، تم جا کے عدالت سے لے آؤ. ہم نے دھکے مار مار کے لوگوں کو عدالتوں میں بھیجا، اور پھر ہم نے اس کے بعد فریاد کی کہ افتخار چودھری صاحب، خلیل رمدے صاحب ہمیں عدالت میں بلا کے بحثت کرتے ہیں، اور ہم نے بہت حد تک ان کے خلاف گفتگو بھی کی، لیکن پھر سرنڈر کر گئے. پاکستان کی اس وقت کی تاریخ میں جو صورتحال ہے وہ 2 طرح کے لوگوں کو اجازت دے رہی ہے، موقع فراہم کر رہی ہے. آپ آئندہ 2024 میں ایک عزت دار، غیرت مند اور آئندہ زندہ رہنے والے کردار کے طور پر اپنا فیصلہ کرتے ہیں، یا ایک ایسا شخص بزدل، ناکام اور آئندہ کے لیے لوگوں کی نفرتوں کو نشانہ رہنے والا فیصلہ کرتے ہیں. اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.